अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह 25वें पारे का ख़ुलासा पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन इनसे पूछा जाएगा, इन लोगों से जो शरीक बनाते थे, कि कहाँ हैं तुम्हारे शरीक, पुकारो इनको, बुलाओ, कहाँ हैं तुम्हारे शरीक। तो ये कहेंगे कि हमारे शरीक तो हमसे गुम हो गए, वो तो हम जिनको पुकारते हैं वो तो गायब हो गए, वो तो हमें जो है वो मिल ही नहीं रहे। और अल्लाह फरमाते हैं कि फिर इस दिन इनको भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी, इस दिन इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब इनको ये जिनको शरीक बनाते थे वो भी इनके कोई किसी काम नहीं आएंगे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान की कुछ नेचर अल्लाह ताला बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान जो है ये बुलाई मांगता हुआ नहीं उकताता। ये जब बुलाई मांगता है तो इस नहीं उकताता, और अगर इसको मायूसी पहुंचती है, अगर इसको बुराई पहुंचती है तो ये नाउमीद हो जाता है, ये मायूस हो जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इंसान है ही नशुक्रा। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी पारे में आगे चल के कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तकलीफ़ के बाद, इसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, इसको कोई मुसीबत पहुंचती है, तो उसके बाद हम जब इसको यानी रहमत चखाते हैं, इसको तंदरुस्ती देते हैं, इसका रिज़्क़ फराह करते हैं, किसी भी तरह की अल्लाह ताला फरमाते हैं रहमत चखाते हैं, तो कहता है ये तो मेरा हक़ था। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो है जब ये कहता है कि मेरा हक़ है, और इसी तरह दूसरी तरफ जब भी ये कुफ़र करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर याद रखो, कुफ़र करने वालों का, जो सरकशी करते हैं, जो इनकार करते हैं, उनके लिए सख्त अज़ाब है, उनके लिए सख्त पकड़ है। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान पर हम इनाम करते हैं, जब उस पर अपना फजल करते हैं, उसको कुछ नेमतें देते हैं, तो वो मुँह मोड़ लेता है, अपने पहलुओं के दौर मतलब अपने दूर हो जाता है, अपने पहलुओं को दूर कर लेता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, दुनियादारी में लग जाता है। और जब मुसीबत पहुंचती है, जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है, फिर लंबी चौड़ी दुआएं करता है। इंसान है ही नाशुक्रा, इंसान है ही खुदगर्ज, क्योंकि जब इसको मुसीबत पहुंचती है ये तब ही अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इस पर नेमतें करते हैं तो ये हमें भूल जाता है, ये हमसे दूर हो जाता है। फिर इसी तरह आगे सूरत शुरू हो रही है शूरा, उसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं सबसे पहले वही के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही है जो वही करता है, कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी और आप पर भी अल्लाह ही है जो वही करता है, जिसने वही की, जो पैगाम भेजता है, जो कुरान नाज़िल करता है, जो अपने हकाम नाज़िल करता है। आप पर भी वही अल्लाह करता है और आपसे पहले लोगों पर भी वही अल्लाह करता था, यानी पहले रसूल जो नबी गुज़र चुके उन पर भी। इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने और कारसाज बना लिए, जिन्होंने और अपने बना लिए, गौस किसी ने बना लिया, किसी ने दाता बना लिया, किसी ने क्या, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, जिन्होंने अल्लाह के अलावा दोस्त बना लिए, अल्लाह के अलावा कारसाज बना लिए, अल्लाह के अलावा वली बना लिए। उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उन पर निगरान है, अल्लाह उनको जानता है, अल्लाह उनको ज़रूर पकड़ेगा। आपके ज़िम्मे सिर्फ़ कितना है, आपका ज़िम्मा सिर्फ आप उसके ज़िम्मेदार नहीं, आपका ज़िम्मा सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, आपका ज़िम्मा सिर्फ समझाना है। फिर भी नहीं मानते तो अल्लाह फरमाते हैं हम उनको ज़रूर पकड़ेंगे। आपका ज़िम्मा क्या है? आपका ज़िम्मा यही है कि आप कुरान पढ़ें। कुरान हमने अरबी में नाज़िल किया है ताकि आप इनको लोगों को पढ़ें और इनको डराएं, और इस दिन से डराएं जिस दिन दो गिरोह बनेंगे। एक गिरोह जो है वो जन्नत में जाएगा, एक गिरोह जो है वो जहन्नम में जाएगा। एक गिरोह के लिए आराइश व आराम और दूसरे गिरोह के लिए सख्त दर्दनाक अजाब होगा। उस दिन से आप इनको डराइए, आपको यही हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं सुन लो, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा कारसाज नहीं है। तुम और अल्लाह के अलावा वली बनाते हो? क्या तुम और अल्लाह के अलावा कारसाज बनाते हो? अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या तुमने अल्लाह के अलावा बना रखे हैं कोई इला या कोई गौस या कोई दाते या कोई अल्लाह के अलावा पकड़ रखे हैं? सुन लो, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करे, जो तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करे। और जगह जगह पर अल्लाह ताला ये बार बार फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे। और इसी तरह अल्लाह की मिसाल बयान करने से रोका गया है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह की
دوسرے مقامات پر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہ کرو، لا تضربوا للہ امثالا، اس طرح کر کے آیت آتی ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ کی مثال آپ نے بیان نہیں کرنی، تو اس لیے اللہ کے بارے میں کوئی بھی مثال قائم کرنا اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دعوت دینے کے بعد آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، اس کے بعد ان کو کہہ دیں کہ تمہارے اعمال اگر نہیں مانتے تو ان کو کہہ دیں کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تم نے جو کرنا ہے تمہارے لیے وہی ہے، تم جو کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ ہی ملے گا، اور جو ہم کرتے ہیں ہمیں بھی اس کا بدلہ ملے گا، ہمیں بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ تو دعوت دینے کے بعد ہمارا کام کتنا ہے، ہمارا کام ہے ڈرانا، ہمارا کام ہے پہنچانا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کو جلدی مانگتے ہیں، یہ اس چیز کو جلدی مانگتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کہ جلدی آ جائے، آپ کیوں نہیں اس چیز کو لاتے جس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، یا آپ کیوں نہیں قیامت کیوں نہیں لے آتے، یا ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے اس بات پر کہ یہ آئے گی، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں۔ اور جو اللہ فرماتے ہیں جو ڈرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں شک نہیں ہے، وہ مطلب یقین رکھتے ہیں کہ یہ آنی ہے، اور اس وجہ سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ، دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اضافہ ہو جائے، دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں یا دنیا کا مال چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کی آخرت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کی ہی چاہتا ہے بس اس کو ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کے لیے ہم صرف دنیا ہی اچھی کرتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، عذاب سے بچا لے، تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، ہم ان کو دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں، آخرت بھی، اور عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق اس لیے فراخ نہیں کرتا، ان کو زیادہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ اگر وہ مال آ جائے گا تو وہ سرکش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اندازے کے مطابق، ایک لمٹ میں ایک کچھ جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تم سے بھلائی چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مال نہیں مل رہا تو اس میں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، یا جس کو مال ملا ہے وہ اللہ کا قریبی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس کو مال ملتا ہے وہ تو ایک آزمائش میں ہوتا ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس سے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال کے اس سے امتحان لیتے ہیں کہ یہ مال اس کے پاس آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جس کے پاس جتنا کم مال ہوگا اتنا ہی اس کا حساب آسان ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا آگے بھیجا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے دنیا میں انسان کو تھوڑا سا تنگی پریشانی بیماری دے دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جیسے اللہ فرماتے ہیں چھوٹی جو ہے غلطی، چھوٹا عذاب، چھوٹا مطلب تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے بچاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ تیسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑے تو دنیا میں کوئی چیز نہ بچے، ہر چیز ہلاک ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، کیونکہ تمہارے گناہ ایسے ہیں، تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ ان کی وجہ سے جیسے کہ ہمارے اندر
ہر گناہ ہمارے جو ہے اندر پایا جاتا ہے ہماری قوم میں، لیکن پچھلی قومیں تھیں ان پر ایک گناہ بھی ان میں سے ہوتا تو وہ قوم پکڑی جاتی اور ان پر عذاب آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نہیں بھیجتے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے، چھوٹے موٹے عذاب، چھوٹی موٹی تنگیاں دے کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا کا تو معمولی سامان ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت بہتر اجر ہے اور باقی رہنے کی بڑی جگہ ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو دنیا کی ہوس نہیں رکھتے بلکہ آخرت میں ان کی نگاہ ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کی اللہ نے خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ والذین یجتنبون القبائر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والذین یجتنبون القبائر الاسم والفواحش، اور یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے، غصے میں ہوتے ہیں تو یہ غصے پر کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ بدلہ بھی لیتے ہیں، یعنی بدلہ لینے پر اللہ فرماتے ہیں بدلہ لینے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جو ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑیں گے اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے۔ اور اس میں بھی بڑی آگے وضاحت ہے کہ کس حد تک کی زیادتی ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ قتل کرنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ان کو لایا گیا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی تمہیں چمٹے ہوئے مل جائیں تو ان کو تم نے یعنی قتل کر دینا ہے۔ تو یہ معافی کے اور بدلہ لینے کے کچھ جو ہیں وہ اصول ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، لیکن یہاں پر میں کچھ چیزیں اور بھی ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا جو ظلم کرتا ہے وہ گناہ پر ہے اور اس کو پکڑ ہوگی، اور جو معاف کر دے گا، جو صبر کرے گا، یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، گارنٹی دی ہے جنت کی۔ پھر اسی طرح دوسری طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا، جو لوگ ظالم ہیں، قیامت کو ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ آج تو یہ کہتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو جو غیر اللہ ہیں؟ تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں ہمارے یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے ہاں سفارشی نہیں ہوگا، جیسے پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جب ان کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ فرمایا میرے نبی تمہارے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا ذمہ صرف اتنا ہے کہ آپ پہنچا دیں، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ تو آپ نے مطلب اس پر نہیں ہے، آپ پر کوئی نہیں ہے کہ جو کوئی عمل نہیں کرتا یا تو کوئی جھٹلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایسا ہے کہ جب اس کو رحمت پہنچتی ہے، جب اس کو اچھی چیز پہنچتی ہے، جب ہم اس کو رحمت چکھاتے ہیں، جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھوں کی وجہ سے تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پر فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ناشکرا، انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں جو اللہ کے لیے بیٹیاں کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اپنے لیے بیٹوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو بیٹے بیٹیاں دینا یہ اللہ کے اختیار میں، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، تو یہ اس کے اختیار میں۔ کسی بندے سے
فلاں پیر نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں دیے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو جو لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پھر آگے سورۃ شروع ہو رہی ہے، سورۃ زخرف، اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، عربی میں نازل کیا ہے، تو کیا جو لوگ نصیحت کو نہیں سمجھتے تو کیا ہم ان سے نصیحت کو ہٹا لیں؟ جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا کتنے نبی ایسے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں جن کو ان لوگوں نے وہ آتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو ہم نے ان کو سخت عذاب سے پکڑا۔ پھر جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو جو ہے وہ سخت عذاب سے پکڑا۔ یہ پہلے لوگوں کی مثالیں ہیں جو گزر چکی، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نبیوں کا انکار کرتے اور ان کو جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں گنواتے ہوئے انسان کو مختلف نعمتیں گنواتے ہیں اور فرمایا کہ تمہیں جو نعمتیں دی جاتی ہیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گنواتے ہوئے فرمایا کہ آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، زمین میں سے اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں اگاتا ہے، مختلف جوڑے پیدا کیے، کشتیاں بنائی، چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور جو سواری کرتے ہو اور پھر تم کہتے ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، تابع کیا، ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، یعنی سواریاں جو ہیں وہ ہم ان پر قابو پانے والے نہ تھے، اللہ نے مسخر کی ہیں، جیسے جانور ہیں وہ بھی ہماری سواریاں ہیں، اور آج کل کی سواریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے مسخر کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جو ہے وہ اللہ کا جز بنا دیا، نعوذ باللہ، اور یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، انہوں نے ناشکری کی ہے، انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور دوسری طرف جنہوں نے اللہ فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی بات کرنے والے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں، حالانکہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے منہ جو ہیں وہ لٹک جاتے ہیں، ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کو بیٹی کی خبر سنتے ہی یہ جو ہے یہ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، اے میری قوم، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں حق کی طرف، اللہ کی طرف، اس کی طرف آ جاؤ، میں اس کی طرف راستہ دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے جب انکار کیا تو کہا کہ اللہ میں بری ہوں ان سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب حق آیا، جب قرآن آیا، جب ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور جب ہم نے حق کو نازل کیا تو ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور قرآن بھیجنے کا مقصد تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو نصیحت کی جائے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے، اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اور جو بندہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَانٌ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ بعض جنات انسانوں میں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی یعنی ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کا معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کے معاملات تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ معیشت کا تنگ ہونا، پریشانی تکلیفوں کا آنا صرف عام وجہ سے نہیں بلکہ انسان کے کاموں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر کوئی عذاب آتا، ان پر مختلف عذاب آئے، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی کون سا، کبھی
آندھی کا، کبھی ڈڈوؤں کا، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے اور معافی مانگو، اور جب یہ عذاب ختم ہو جاتا تو یہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہی ناشکری کرنے لگ جاتے اور اللہ کو نہ مانتے۔ تو یہ ناشکرے لوگ تھے۔ پھر فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے اپنی قوم کو کس طرح مطمئن کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون نے قوم سے کہا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ، اس نے اعلان کیا، بلایا، کہا میرے پاس کیا بادشاہت نہیں ہے، میرے پاس نہریں نہیں ہیں، میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اگر اللہ کو اللہ یہی چاہتا ہوتا کہ اس نے اپنے دین کو پھیلانا ہے تو وہ مجھے نبی بناتا، تاکہ میری تو حکومت تھی، مجھے نبی بناتا، میرے ہمراہ جو ہے وہ اتنا کچھ میرے پاس ہے تو وہ مجھے نبی بناتا تاکہ میں لوگوں کو دین پھیلا سکوں۔ لیکن یہ نبی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر اللہ نبی بنانا ہوتا تو مجھے بناتا، یہ تو صرف ہماری حکومت کو پلٹنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیا سونے ہیں، کنگن ہیں، کیا ہے اس کے پاس، کیا فرشتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ یعنی اس طرح سے اپنی قوم کو جو ہے مطمئن کرتا رہا، اور اس نے جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، اور غرق بھی اس طرح کیا کہ لوگوں کے لیے مثال بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ایک بندہ تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھی، تو اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا جس کے بارے میں وہ کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف اختلافات کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ گھر ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، ان کے لیے عورتیں ہیں جن سے ان کا نکاح کیا جائے گا، موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو یہ جنتیوں کا، جو ہمارے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، ان کا اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح استقبال کریں گے۔ دوسری طرف جو جہنمی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، دردناک عذاب ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے نکالا جائے، مگر اس سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ کیونکہ وہ گناہ کرنے والے، اللہ کے جھٹلانے والے تھے، آیات کو جھٹلانے والے تھے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شُفَعَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں کہ کیا وہ حق کے علاوہ وہ گواہی دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا پھر ان سے پوچھو کہ تم کیوں بہکے ہوئے ہو، یعنی پیدا اللہ نے تمہیں کیا، تمہارے سارے معاملات اللہ کرتا ہے، تو پھر سفارشی تم نے کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ پھر آگے سورۃ دخان شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ قرآن جو ہے یہ برکتوں والی رات میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ برکتوں والی رات کون سی ہے؟ وہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے کہ دوسرے مقامات پر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسرے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا اس کتاب کو۔ تو پتہ چلتا ہے اس قرآن کو رمضان میں اور لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس رات میں ہم محکم کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات محکم کاموں کے فیصلے ہوتے، بہت سارے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، نہ کہ شب برات کو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے قیامت کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں یا مطلب مذاق بناتے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان پر دھواں پھیل جائے گا اور لوگوں کو ڈانپ لے گا، اور یہ درد دینے والا عذاب ہوگا۔ مختلف طرح کے عذاب ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عذاب بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو عذاب پہنچے گا تو کہیں گے اللہ اس کو ہٹا لے، ہم ضرور ایمان لانے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب ہٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ تمہیں
क्या पैगंबर नहीं तुम्हारे पास आए थे और उन्होंने तुम्हें दावत नहीं दी थी। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नमियों के लिए सख्त अज़ाब है, उनके खाने के लिए जो है वो ज़क़ूम का दरख्त है और वो सख्त गुनाहगारों का खाना है। और पिघले हुए तांबे की तरह उस पीपों में खोलता हुआ पानी होगा और पीप होगी और उसमें आग होगी और उनको आग में जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा, घसीटते हुए फेंक दिया जाएगा, वो उनके सरों में ढेल दी जाएगी। ये उनके लिए है जो हमारा इनकार करते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जन्नती हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनको फल, चश्मे, रेशम और इसी तरह उनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि अच्छी औरतें जिनके साथ उनका निकाह किया जाएगा और वो बहुत खुश होंगे। वो ये अल्लाह का फ़ज़ल है उन पर जो उन्होंने ताबेदारी की बात को माना। फिर आगे सूरह शुरू हो रही है, सूरह जासिया। उसमें अल्लाह ताला बहुत सारी निशानियों का जिक्र करते हैं। ईमान वालों के लिए अल्लाह फरमाते हैं आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, दिन रात का बदलना, दिन रात का दिन, दिन का रात हो जाना, ज़मीन का जो है वो ज़िंदा होना, मुर्दा होने के बाद यानी बंजर ज़मीन का दोबारा फलदार होना, हवाओं का चलना, ये सारी अल्लाह की निशानियाँ हैं। और जो लोग अल्लाह फरमाते हैं हमारी आयात से तकब्बर करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। जो हमारी निशानियों को नहीं मानते, तकब्बर करते हैं, इनकार कर देते हैं, सुनकर जुटला देते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। जो अल्लाह के सिवा हिमायती बनाएगा वो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारी सख्त पकड़ में आएगा। अल्लाह के सिवा किसी का कोई हिमायती नहीं होगा। और इसी तरह जो नेक अमाल करेगा वो उसी पर है, जो बुरे अमाल करेगा वो भी उसी पर है। जो अच्छा काम करेगा उसको जो है वो उसके बदला अच्छा मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसका बदला बुरा मिलेगा। दुनिया की ज़िंदगी जो है वो एक दुनिया की ज़िंदगी इन लोगों के करीब कुछ नहीं थी और ये कहते थे दुनिया की ज़िंदगी बस ऐसे ही है और इस पर यकीन नहीं रखते थे, इसको मानते ही नहीं थे कि दुनिया की ज़िंदगी है, आखिरत है ही नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब इन पर आयत पढ़ी जाती थी तो कहते थे अच्छा पहले हमारे बाप दादा को लेकर आओ, हमें तब पता चलेगा कि तुम सच्चे हो। यानी इस तरह की बातें, इस तरह के जो है बातें बनाते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नमियों ने जिन्होंने इनकार किया ये इनका जो है वो जहन्नम ठिकाना है, इनका ठिकाना बहुत बुरा है। ये इस वजह से कि इन्होंने इनकार किया और अल्लाह की सख्त पकड़ का सबब बनेंगे। तो ये 25वां पारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। ये कुछ नसीहतें जो अल्लाह ताला ने इस बारे में ज़िक्र की वो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।